औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोगों का यही कहना है कि हम दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, कसरत के साथ पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। हमारे ऊपर इतने ज़्यादा जादू है, तवीज़ात है, बंदिशें हैं, वो हमारे लिए रास्ते बंद किए हुए हैं, कोई रास्ता नहीं खुलता, परेशानियां ही परेशानियां हैं। हम तो दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, तो हमारी परेशानियां ख़त्म क्यों नहीं होती? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ें और आपकी परेशानियां ख़त्म ना हो, और जब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो आपसे जादू तवीज़ात के असरात जाए नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप जितनी भी तादाद में पढ़ रहे हैं तो अपनी तादाद बढ़ा दें, कसरत के साथ पढ़ें, अपनी तादाद जितना हो सके बढ़ा दें, तवज्जो भी बढ़ा दें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप साथ में इस्तग़फ़ार स्टार्ट कर दें। दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार भी पढ़ें, जितना मुमकिन हो सके इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, इंशाअल्लाह फिर आपको ज़रूर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एक ख़ातून थी, उन्होंने कहा था कि मेरी शादी हुई थी और मेरे ऊपर ऐसे तवीज़ात थे, ऐसे जादू हुए पड़े थे कि मैं खुद परेशान थी। मेरे बेड के नीचे से पता नहीं अजीब अजीब सी चीज़ें मिलती थी। मैं हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, और गड़ा टूटा हुआ पड़ा होता था बेड के नीचे, और अजीब से मेरे साथ मामलात होते थे। मेरे ससुराल वालों का रवैया भी मेरे साथ अच्छा नहीं था और मैं काफ़ी परेशान थी, लेकिन मैं आलिमा थी और मैं इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं करती थी। और मेरे अंदर एक आदत थी जो मैं मानती हूँ, और इस बात का मेरा अल्लाह भी गवाह है कि मेरे अंदर सब्र बहुत था। मुझे सारा दिन मेरे सास लोग, ससुर जितना ताने मारते, तकलीफ़ देते, मैं ख़ामोश होती, और मैं ख़ामोश होकर ये भी नहीं कहती कि मैं बदवा दूँगी या आह निकालूँगी, बस मैं सब्र कर लेती। और मैं जब रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोती। मेरे टीवी देखने की भी आदत नहीं थी, मैं ना ही टीवी देखती थी और ना ही किसी नामहरम को हाथ मिलाती थी। ये आदतें मेरे अंदर थी। मैं 24 घंटे बावज़ू रहती, पाकीज़ा रहती, और मेरा हस्बैंड मेरे साथ अच्छा था, लेकिन जब उसकी माँ और बहनें मेरे ख़िलाफ़ जब उसको बातें करते तो फिर वो मेरे ख़िलाफ़ हो जाता। कसूर मेरे ससुराल वालों का भी नहीं था, कसूर मेरे हस्बैंड का भी नहीं था, बस ऐसे तवीज़ात हुए थे कि कोई रास्ता ही नहीं खुल रहा था। बहुत परेशानी थी, बहुत टेंशन थी कि अब मैं क्या करूं। लेकिन अल्लाह ताला से मैं दुआएं मांग रही थी। मैं जो नमाज़ पे बैठती रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगती, लेकिन बस अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में जो लिखा था वो मुझे मिलना था। ऐसा हुआ कि मेरी बेटी हुई और मुझे डिवोर्स हो गई, और मुझे डिवोर्स होने के बाद मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। लेकिन क़यामत थी उस दिन जब मुझे डिवोर्स हुई। न चाहते हुए भी मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दी। मेरा हस्बैंड अपने होश में नहीं था, उसकी आंखें अजीब सी थी जब वो मुझे डिवोर्स दे रहा था, और उसके अल्फाज, उसकी ज़बान अपने होश में थी, वो बेहोशी की हालत में था। ये सब तवीज़ात के असरात थे जो मुझे बर्बाद कर गए, मैं सब कुछ वीरान कर गए। अभी तो मेरी शादी को 2 साल ही नहीं हुए थे कि मेरी सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे ख्वाब, मेरे अरमान। बस मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। बस किस्मत भी यही थी कि मेरी शादी से पहले ही मेरी अम्मी भी फ़ौत हो गई थी और मेरे अब्बू भी फ़ौत हो गए थे। अल्लाह ने उनको मेरी ये तकलीफ़ें नहीं दिखाई। मैं अपनी अम्मी के घर आ गई और सब्र से अपनी बेटी के साथ रहने लगी, और मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस अल्लाह से दुआएं मांगती रही। ऐसा हुआ कि मेरे रिश्ते भी आने लगे बहुत अच्छे अच्छे घर से, लेकिन फिर मेरे ऐसी जगह पे दोबारा रिश्ता हो गया, और वहाँ पर भी मेरे ससुराल वालों के साथ मेरे साथ ही मसला था कि मेरे ऊपर ऐसे तवीज़ात थे कि मेरे ससुराल वाले मुझे रहने ही नहीं देते थे। वो अच्छे थे, लेकिन बस मेरा अपना नसीब, मुझे समझ नहीं आती। मैं खामोश भी रहती, किसी को तकलीफ़ भी नहीं देती, सब्र भी करती, और मैंने कभी भी किसी के ऐब नहीं उठाए, ना ही किसी को आंसू दिए। बस मैं हर एक के आंसू खुद ले लेती, लेकिन मैं सबको खुशियाँ देने वाली थी।
اور پھر جب میری دوسری شادی بھی ہوئی وہاں سے بھی مجھے بیٹی ہوئی، اور کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے 4 مہینے اپنی امی کے گھر بٹھا دیتے اور پھر لے آتے۔ بس میری ایسی زندگی گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ شاید میرے کوئی گناہ ہے یا پھر کوئی میرے اوپر آزمائش ہے، لیکن مجھے اپنے شوہر دوسرا شوہر تو مجھے مارتا تھا، میری ساس میرے منہ پر ایسے لعنت مار دیتی تھی، میں خاموش ہو جاتی تھی، اور میری نندیں میرے ساتھ اس طرح بیہیو کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری زندگی میں آخر کیا ہو رہا ہے۔ بس وہی جادو تویزات تھے جو بالکل راستہ ہی نہیں کھولنے دیتے تھے۔ دوسری جگہ سے بھی مجھے ڈیورس ہو گئی، اور اسی طرح دونوں بیٹیاں اپنے دادحال چلی گئی، اور میں اکیلے اپنی ماں کے گھر رہنے لگی۔ اب تو بس تیسری شادی کبھی سوچوں ہی نہیں۔ میں اپنے میکے میں رہتی تھی اور ایک کمرے میں رہتی تھی، اور میرا دل بہت خفا ہوتا تھا اپنی بیٹیوں کے لیے، مجھے بہت یاد آتی تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سے روتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اللہ سے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ تو ہی میری مدد کر۔ جو میری امی کی طرف سے جو میری جائیداد تھی، وہ ساری جائیداد بھی مجھے نہیں پتہ کن لوگوں نے میری جائیداد قبضہ کر لیا، مجھ سے جائیداد بھی چلی گئی۔ بس میں نے ایک چھوٹی سی شاپ کی، اپنا مدرسہ چلاتی اور بس اپنی روزی کماتی، اپنے بھتیجوں کے ساتھ رہتی، سارا دن ان کے کام کرتی، ان کے بچوں کو سنبھالتی، اور پھر بس اپنی 2 ٹائم کی روٹی کھا لیتی۔ رات کو بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی، تہجد پڑھتی۔ میں نے اتنے دم کروائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں نے دم بھی چھوڑ دیے تھے۔ بس اپنا قرآن پڑھتی، نماز پڑھتی اور پاکیزہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ بس میں نے درود ابراہیمی کی طرف توجہ بڑھا دی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھو، میرے دل میں خیال آیا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد میں بیٹھی ہوتی تھی، 2 گھنٹے مراقبہ کرتی رہتی تھی، لیکن جو درود ابراہیمی سے مجھے ملا وہ میں اب آپ کے ساتھ بیان کرتی۔ ایسا ہوا کہ میں نے رات کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا سٹارٹ کیا، اور صبح کی نماز کے بعد بھی 100 مرتبہ پڑھتی، لیکن میں آنکھیں بند کر کے پڑھتی تھی اور اپنی ساری توجہ ایسے کرتی تھی کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی ہوں اور انہی سے درخواست کر رہی ہوں، انہی کی محبت میں پڑھ رہی ہوں۔ میری ساری توجہ یہی ہوتی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو جا رہے ہوتے تھے، کیونکہ میرے دل میں اتنی ارمان تھے، اتنے آنسو تھے، اتنے دکھ تھے، کسی کو سنا بھی نہیں سکتی تھی، نہ سننے والا کوئی تھا، بس ایک اللہ ہی تھا جس کو اپنے آنسو سنا لیتی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میری زندگی کا بدلنا ہوگا۔ میں درود ابراہیمی پڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اپنے آنسو بہاؤں گی تو وہ میرے آنسوؤں کو دیکھ لیں گے۔ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ میری بیٹیاں میرے پاس آتی ہیں، جو میرے بھائی بھتیجے میری بیٹیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ وہ نہ آئیں، ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں جائیداد نہ لے لیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن میری بیٹیاں ایسی نہیں تھی، کیونکہ مجھے بھی جائیداد دنیا سے کوئی لالچ نہیں ہے، اور میری اولاد بھی الحمدللہ ایسی ہی ہے۔ بس میں نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا اور میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کیا۔ کچھ بھتیجے جو مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے کہتے تھے کہ تم ہمارے گھر نہ آؤ، تو بس یہی وجہ تھی، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ تم طلاقوں والی ہو، تم ہمارے گھر نہ آؤ۔ مجھے یہی چیز کے طعنے مجھے مارتے تھے۔ ایسا ہوا کہ میری بیٹیاں الحمدللہ میرے بھتیجے خود لاتے ہیں، اور سب خاندان انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیٹیاں کب آئیں گے، پھر ہم اکٹھے ہوں گے۔ میری بیٹیوں کے لیے اب سب انتظار میں ہوتے ہیں، ان کی اس گھر میں اتنی محبت اور جگہ بڑھ گئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے میری بیٹیوں کو انوائٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ لوگ نہیں آؤ گے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ الحمدللہ میری بیٹیاں جب یہاں آتی ہیں تو سارا خاندان پوچھتا ہے بیٹیاں ماشاءاللہ ماں کے بغیر بھی رہ رہی ہیں، اور کتنی ہنرمند ہیں، وہ ایسے کام کرتی ہیں، حالانکہ ایجوکیٹڈ ہے اور زیادہ یونیورسٹیوں تک پڑھ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے میری بیٹیوں کے اتنی اچھی جگہ پہ رشتے بھی ہو چکے ہیں۔ لوگ منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹیاں دے دو، جو کل مجھے برداشت نہیں کرتے تھے آج لوگ منتیں کر رہے ہیں۔ میرے بھتیجے جو مجھ سے نفرت کرتے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر سے نکالتے تھے، آج مجھے میری بیٹیوں سمیت میری دعوت کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ہی خوشی میں آئیں گے، آپ ہمارے پاس رہو، کوئی جائیداد کا لالچ کسی کو نہیں ہے، بس ہماری بیٹیوں کی ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دے دو۔
لیکن الحمدللہ میری بیٹیوں کے اتنی اچھی جگہ پہ رشتے ہوئے ہیں کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی، اتنے زیادہ وہ اچھی فیملی ہیں اور اتنی زیادہ اچھی ہیں کہ جو میرا داماد ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے۔ لوگ اس کو اپنے منہ سے بیٹیاں دیتے تھے امیر گھر کی، لیکن اس لڑکے کے امی ابو نے میری بیٹی کو ہی چوز کیا، اور اس لڑکے کے بہن بھائیوں نے جب نکاح تھا، منگنی تھی، تو سب لوگ حیران تھے کہ کون سی ایسی لڑکی ہے جو آپ لوگ اتنے دور میں رشتہ کیا، آخر اس میں کیا ایسی چیز ہے، سب لوگ حیران تھے۔ میری بیٹیاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے صبروں کا، میرے اپنے غموں کا اجر دے دیا ہے۔ ہم کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنی آزمائشیں تکلیفیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی سبب دے رہا ہے، نہیں، ہمیں اس کے بدلے میں بہت کچھ اور بہت خوبصورت دینے والا ہے۔ میرا داماد ماشاءاللہ سے بہت پیارا اور بہت نائس ہے اور ایجوکیٹڈ ہے، کافی زیادہ ہائی فائی فیملی ہے۔ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میری بیٹیاں اتنی اچھی فیملیوں میں جائیں گی۔ الحمدللہ میری بیٹیاں کافی خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ سے صبر والی ہیں اور شکر والی ہیں اور ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اور اتنی عمر نہیں ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اور سب لوگ مجھ سے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں دے دیں، اور میں نے ان کو بہت اچھی جگہ پہ دیا ہے، اور میرے داماد مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ وہ ابھی سے مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آؤ، اور میں بہت خوش ہوں، اور یہ سب درود ابراہیمی پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ وہ سب جادو، تعویذات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، سب کچھ نیست و نابود ہو گئے۔ میرے سارے دشمن میرے سب اپنے دوست بن گئے، جو مجھے کل رلانے والے تھے آج وہ مجھے خوشیاں دینے والے ہیں الحمدللہ۔ اور اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، اور میں نے صبر کیا، میں نے کبھی بھی اپنے غم کسی کو نہیں سنائے، بس میں خوش ہوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی دیا میں اس کے لیے خوش ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ سب مجھے تانے مارتے تھے، مجھے حالانکہ جب میری زندگی ایسی تھی کہ جب اپنے کزنوں یا کسی کے بیچ سے گزروں تو وہ کوئی چیز دکھا رہے ہوں یا دکھا رہے ہوں ایک دوسرے کو، یا بازار سے لی ہو، یا پھر اشارے کرتے تھے کہ وہ آ رہی ہے چھپا لو چھپا لو، میرا دل بہت خفا ہوتا تھا۔ بس میری عادت یہ تھی کہ میری نیت صاف تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے کہتے تھے کہ مجھے پانی کا گلاس دو، مجھے رونا آتا تھا کہ میں سب کی خدمت کرتی ہوں، خیر ہے، لیکن میں پیار کے لیے ترستی تھی، حوصلے کے لیے ترستی تھی، بیماری میں تڑپتی تھی، کوئی مجھے پوچھتا تک نہیں تھا، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے میری زندگی ہی تبدیل ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سے درود ابراہیمی کی کہانی تو آپ نے سن لی، اور واقعی میں درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کے سب راستے آسان ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی، آپ صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔